बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है जी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जो ओगरा की तरफ से समरी मूव की गई थी, खास तौर पे पेट्रोल के हवाले से, वो तकरीबन 11 साढ़े 11 रुपए के इंक्रीज़ के हवाले से थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो मंजूरी दी है उसके मुताबिक जो अब तक तफसीलात सामने आई है, तकरीबन 5.5 रुपए की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो बढ़ी है पेट्रोल के हवाले से। 2-2.5 रुपए डीजल बढ़ा है। लेकिन इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि मुआविन खुसूसी हैं बराए सियासी रवाबित, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं इस हवाले से। मैं चाहता हूँ वो ज़रा आवाम के सामने आए ताकि रिकॉर्ड पर रहें। गिल साहब फरमाते हैं जी अपनी ट्वीट में कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से ओगरा की सिफारिशात के बरक्स अवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने का फैसला है। आलमी मंडी में गुज़िश्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 11 रुपए 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की समरी भेजी थी, तजवीज़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा की सिफारिशात के बरक्स अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत में महज 5 रुपए 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे की इजाफा हुआ है। कैरोसिन ऑयल 101 रुपये 39 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। जो ओगरा ने, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि जो ओगरा ने कहा था, जो ओगरा की समरी थी, उसको स्लैश डाउन करके तकरीबन आधे पर ले आई है हुकूमत। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत का राइज है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान डिपेंडेंट है, ज़ाहिर बात है कि जो आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत होती है उसी हिसाब से यहाँ पर कीमत बढ़ाई जाए। लिहाजा पाकिस्तान को, हुकूमत को भी ये कीमत बढ़ाना पड़ी है, लेकिन हद दर्जा रिलीफ दिया गया है। और उन्होंने एक कंपैरिजन भी अटैच किया है जिसमें उनके मुताबिक खित्ते में अब भी सबसे कम कीमत पेट्रोल की पाकिस्तान के अंदर है। लिहाजा हुकूमत ने यहाँ पर ये फैक्ट सामने रखा है कि जो इस वक्त हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं थी कि वो मज़ीद रिलीफ दे सके, लेकिन जो प्रपोज जो कीमत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी की गई है। आज इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में या डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो उसका असर फूड इन्फ्लेशन पर भी पड़ता है, वहाँ पर भी राइज आता है। जो एडिबल्स हैं उनकी कीमतों के ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। इस पर भी बात करेंगे। और ये कि आप देख ही रहे हैं पिछले 3-4 रोज़ से, ख़ास तौर पर, वैसे तो ये सिलसिला शुरू हो गया था जब आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कैंपेन शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा तल्खी है और ऐसी बातें हो रही हैं जिनकी गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही हैं। उन पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम जनाब उस्मान डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़रा तारड़ साहब आपके पास आ रहे थे। आप लोगों ने ऑल्दो इस हवाले से पहले भी बातें की, जब बजट आ रहा था उस वक्त भी एहसन इकबाल साहब ने कहा रिकॉर्ड पे और बातें कि जी देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है और हुकूमत बढ़ाएगी, आप इसे पेट्रोल बॉम्ब कह रहे हैं। बट अगर फैक्ट को सामने रखा जाए, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने अभी कंपैरिजन दिया है कि ये हमारे खित्ते में सबसे कम है पेट्रोल, तो हुकूमत को इतना मार्जिन तो दीजिए कि ये हुकूमत का जनरेट करदा कोई पेट्रोल क्राइसिस नहीं है, या पेट्रोल की कीमत उन्होंने खुद से नहीं बढ़ा दी, ये डिपेंडेंट है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। लिहाजा इस हवाले से अगर आज मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कह रही हैं कि ये पेट्रोल बॉम्ब फेंकने की साजिश हो रही है, हुकूमत ने कोई पेट्रोल बॉम्ब नहीं गिराया। हुकूमत ने जो हो सकता था वो मुमकिन रिलीफ दिया है। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आप, मैं, पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये एक मुबारक मौका है और ये बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को दिया है कि उन्होंने जब बजट पास हुआ तो माली साल के पहले दिन पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ी। आज से 1 माह पहले, अगर आपको याद हो, आज से 1 माह पहले पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ी। उसके 3 दिन बाद बिजली की कीमत 3 रुपये पर यूनिट बढ़ा दी। अब अगर इस माली साल के पहले 2 महीनों में देखें तो पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है वो 5 रुपये नहीं बढ़ी, 5.5, वो 7.5 रुपये बढ़ी है। अब ओगरा कोई मरीख का महकमा तो नहीं है, ओगरा कोई बैनुल अक़वामी कोई सतह की तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उसने आप पे ये कंडीशन इम्पोज की और आपने कहा नहीं। हुकूमत का एक महकमा है जो समरी मूव करता है,
تو یہ عوام کو بے وقوف سمجھنا یا عوام کو بے وقوف بنانا اور موت دکھا کے بخار دینا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو 11 روپے کر سکتے تھے، مگر ہم نے دیکھیں آپ کا ہمیں بڑا خیال ہے، ہم نے اس کو صرف 5.5 روپے کی ہے، تو پچھلے 2 روپے کہاں گئے؟ اور یہ تو کم از کم اتنا تو مانے کہ اس نئے مالی سال میں 7.5 روپے بڑی، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ پتہ نہیں کون سی خبریں یہ دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے کون سے فیکٹس اینڈ فگرز چیک کرتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائسز ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں، اور آگے اگلے 2 ماہ کی پریڈکشن یہ ہے کہ 3% مزید کمی واقع ہوگی۔ پرابلم اتنا ہے کہ یہ بجٹ میں جھوٹ بول چکے تھے، یہ پیٹرول پہ لیوی انکریز کر چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بجٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے، اور ہم نے ریونیو ٹارگٹ جو ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ کئی گنا بڑھا کے کہا کہ اس کو ہم اچیو کریں گے۔ ریونیو ٹارگٹ بغیر نئے ٹیکس لگائے اچیو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑی ہیں یہ ہر بندے کو افیکٹ کرتی ہیں، یہ سکول جانے والا بچے سے لے کے جس نے صبح بس پہ بیٹھ کے اپنے سکول جانا ہے، اور ایک جو مزدور ہے جو رکشے پہ چنچی پہ جاتا ہے اس کو بھی اس نے افیکٹ کرنا ہے، اس نے موٹر سائیکل والے کو بھی افیکٹ کرنا ہے، گاڑی والے کو بھی افیکٹ کرنا ہے، ساروں پہ آئے گا۔ لیکن مجھے طارق صاحب صرف ایک بات بتائیے، سر مجھے ایک بات طارق صاحب ذرا بھائی جان بتا دیں، آپ نے ابھی کہا کہ اوگرا کو مریخ کا محکمہ، واقعی اس حکومت محکمہ پاکستان کا ہی ہے، لیکن یہ سمریز کا کانسیپٹ جو ہے یہ کوئی حکومت کا تو نہیں ہے۔ آپ کے وقت میں بھی ایسے ہی سمری اوگرا موو کرتا تھا، ایسے ہی پیسے، ایسے ہی پرپوزل جاتا تھا، یا اگر سلیش ڈاؤن حکومت نے کرنا ہوتا تو یہی میکنزم اپناتے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ جی، اس نے تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ تیل سپلائی کرنے والی کمپنیوں کا منافع بڑھایا، ایک تو یہ کیا، پیٹرول پہ لیوی بڑھا دی، دوسرا یہ کیا، تیسرا یہ کیا کہ یہ 1-2 ماہ کے اندر آپ نے 2 دفعہ سمری موو کرائی ہے اوگرا سے۔ ہم نے تو پیٹرول کی قیمت اینڈ تک آپ کو یاد ہے پیٹرول بڑا سستا ملتا رہا، اور ہمارے دور میں جو اوورآل انفلیشن تھی اور جو مہنگائی کی شرح تھی افراط زر کی وہ 4% تھی، ادھر اوسطاً 11% پہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے 2 ماہ کے اندر پیٹرول کی قیمتیں آپ نے 7 روپے بڑھائی ہیں، بجلی کی قیمت 3 روپے بڑھائی ہے، تو جو مہنگائی کی شرح ہے ایک عام آدمی پہ وہ 11 سے 13 یا 14% پہ نہیں جائے گی، اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی دعوے دار حکومت کس طرح جو ہے وہ غریب کو ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے۔ میرے دیکھیں، آپ ضرور بڑھائیں، آپ نے ٹیکس لینا ہے، آپ نے لوگوں پہ یہ مظالم ڈھانے ہیں، لوگوں کو یہ کسی مٹھائی کے ریپر میں گند ریپ کر کے نہ دیں، لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ آپ انہیں اتنا بڑا ریلیف دے دیا کہ موت دکھا کے بخار دے رہے ہیں، وہ اس کا ڈار صاحب جواب دیں گے۔ لیکن میں ذرا اتنا ضرور بتا دوں کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کو اس بات کا احساس ہے، وہ آج وزیراعظم ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب پیٹرول پرائس بڑھتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ وہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی یہ بات جانتے تھے۔ کیا فرما رہے تھے جب وہ حکومت میں نہیں تھے؟ تو سنیے۔ ڈیزل وہ چیز ہے جو کہ ایک عام انسان استعمال کرتا ہے، ایک چھوٹا کسان کرتا ہے ٹیوب ویل کے اوپر، ٹرانسپورٹرز استعمال کرتے ہیں جس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، عام چھوٹے چھوٹے تاجر اپنے وہ جنریٹر کے اندر ڈیزل ڈالتے ہیں۔ ڈیزل وہ چیز ہے جس سے ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور اگر یہ ڈیزل نیچے لے آئیں جس کی قیمت اس وقت 38 روپے ہونی چاہیے، اگر 38 روپے پہ لے آئیں ڈیزل، آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا ہر چیز نیچے آئے گی، کیونکہ جب اوپر جاتی ہیں تو عوام کے اوپر پورا بوجھ آ جاتا ہے، جب وہ نیچے آتی ہیں تو عوام کا فائدہ کروائیں۔ اس وقت یہ چیزیں سستی ہو سکتی ہیں، عوام کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک چیز سے ان کو اگر فائدہ ہو سکتا تھا، اب ڈیزل کی قیمت نیچے لے آتے، اور ڈیزل کے اوپر 98% ٹیکس۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹیکس نہیں لگایا کسی نے۔ پیٹرول پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے؟ 1 لیٹر پہ 35 روپیہ، 35%۔ ڈیزل پہ کتنا 1 لیٹر پہ ٹیکس لگتا ہے؟ 50% ٹیکس۔ 1 لیٹر ڈیزل پہ 50% ٹیکس۔ پتہ نہیں ڈیزل پہ زیادہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ زیادہ عام لوگ ڈیزل استعمال کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ پہ استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، اس سے پیسہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ان کو فکر نہیں کہ غریب کو کچلتے ہیں۔ عوام کے پاس خریدنے کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، لوگ غریب ہوتے جاتے ہیں، قوم غریب ہوتی جاتی ہے۔ ادراک وزیراعظم کو بھی ہے ڈار صاحب، یہ دیکھیے اسد عمر صاحب بڑی لمبی چوڑی اس وقت ٹویٹس کرتے تھے ٹیکسز کی کہ پیٹرول کے اوپر کتنا ٹیکس ہے، ڈیزل کے اوپر کتنا ٹیکس ہے، نہیں ہونا چاہیے۔
بٹ آپ کی گورنمنٹ ریلیف گورنمنٹ کے طور پر آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. آج بھی اب جو اپوزیشن الزام لگا رہی ہے یا اپوزیشن کا جو آرگومنٹ ہے کہ یہ آپ جو کرتے ہیں کہ یہ ایک نئے سال کے اندر مالی سال میں آپ 7.5 روپے بڑھا دیتے ہیں اور آپ 11 روپے کی سمری پرپوز کراتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بہت ریلیف دیا ہے, ہم نے آدھا بڑھایا اسے. دیکھیں منیب, اپوزیشن کی تو کہہ لیں مجبوری ہے, عوام کو بھی انہوں نے منہ دکھانا ہے. الزامات کی سیاست کوئی پیٹرول میں نہیں, ہر چیز میں جس طرح تسی کر دے سی نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہاں تو بالکل فیکٹس پہ بات کریں. ابھی عطا تارڑ نے کہا جی موت دکھا کے بہار پہ راضی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے فارمولا میاں نواز شریف صاحب سے دیکھا ہوگا. آپ دکھائیں میاں صاحب کے وقت کے کلپ, اسی طرح یہی ہوگا. پی ایم ایل این کے دور میں سمری بیچتا رہا ہے 10 روپے کی, 15 روپے کی, 8 روپے کی. میاں نواز شریف صاحب جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے وہ بھی فیصلہ کرتے تھے, وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ سارا بوجھ اگر ہمیں پاس نہیں کرنا ہے. تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر عمران خان موت دکھا کر بہار پہ کسی کو راضی کر رہا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہ نہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی حکومت عوام پہ مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی ہے. آخری وقت تک حکومت کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اب یہ ساری قیمتوں کا تعین اوگرا کرتا ہے. پوری دنیا میں جو آپ کی پیٹرول پرائسز کا ٹرینڈ چل رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا بھی ہے کہ ہندوستان میں 220 روپے کے قریب ہے, بنگلہ دیش میں 167 روپے کے قریب ہے, آج یہاں 118 کا ہے. خطے میں پھر بھی ہماری پرائسز کم ہے. اور اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے کہ پیٹرول کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی ڈیزل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں, ڈیزل کے ساتھ جڑی ہیں, جس سے مہنگائی آ سکتی ہے. ہماری حکومت آلریڈی مہنگائی کے اوپر کام کر رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم مزید چیزیں مہنگی کر دیں, لیکن دیر از اے لمٹ. اب ہمارے پاس کیا کوشن ہے, گورنمنٹ کے پاس لیوی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ تو ٹیکسز کو ڈسکریج کرتے تھے نا کہ اتنا ٹیکس لے رہے ہیں آج بھی, اب آپ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم یہ جو کور کر رہے ہیں 11 روپے 40 پیسے اوگرا نے ریکمنڈیشن بھیجی کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں. پرائم منسٹر نے 5.40 پیسے جو کہا ہے کہ آپ بڑھا لیں, تو جو 6 روپے کا کوشن ہے وہ ٹیکسی سے ہی کور ہونا ہے. بھائی جان وہ بھی تو یہی کرتے تھے ان کے وقت. آپ کہتے ہیں وہ مہنگائی کے بم گراتے تھے. عمران خان صاحب نے اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز کی, آج تسی بھی وہی کر رہے ہو. مطلب گورنمنٹ پھر یا تو آپ یہ کہیں نا مجبوری ہے, نہیں ہے. دیکھیں اس کے اوپر الگ ڈیبیٹ کر لیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لیوی یا ٹیکسیشن کی ہم بات کر رہے تھے وہ آج کم ترین سطح پہ ہے. ان کے دور میں 30-35 روپے تھا. آپ ہسٹری نکال لینا, اوگرا کسی کا دور ہو, پیپلز پارٹی کا, آپ کا, نون کا, اوگرا نے سمری دینی ہے آپ کو. بٹ دیٹس دا میکنزم. آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکس کھا گئے, ٹیکس لگا دیا, عوام کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کو بھی وہی مجبوری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ اور پیٹرولیم نے بہت حد تک ٹیکسز کو نیچے لے کے آئے ہیں. اگر ہم یہ سارے کرائسس کو دیکھیں جو پیٹرول کا ہے, جو دنیا بھر میں ٹرینڈ اوپر جا رہا ہے, اس میں اگر یہ کمپرومائز نہیں کریں فنانس منسٹری, چونکہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے سامنے جو ہماری حکومت کے یا ان کے دور میں بھی جو بڑے چیلنجز تھے پاکستان میں, وہ ریونیو کلیکشن کے ہے نا. 4700 ارب کے قریب ہم پہنچے ہیں, اگلا ٹارگٹ ہم نے سیٹ کر دیا. اور دوسری طرف پھر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں اپنے مزید چیلنجز کو بڑھانا پڑتا ہے. جب ہم 6 روپے لیوی کے یا ٹیکسز کے چھوڑ دیں گے, یہ سارا ڈائریکٹ ہٹ کرے گا آپ کی ریونیو کلیکشن کو. اس کے باوجود پرائم منسٹر کھڑے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تو ہم خود کفیل ہوں نا, سارا پیٹرول پاکستان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں سارا کام ڈیپینڈنٹ ہے. حکومتوں کے ڈاکٹر صاحب ان کا بھی تھا, ان کے وہ کون سے خود کفیل تھے, یا پیپلز پارٹی کون سے خود کفیل تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کا یہ کہنا, یا جس طرح آپ نے مریم نواز صاحبہ کی سپیچز سنائی ہیں, ہر چیز کے اوپر وہ آ جاتی ہیں. اپنے اپنے دور میں ہر ایک کو چیلنجز کا سامنا ہے. میں پیٹرول کی نہیں بات کروں گا, آپ کی دالیں امپورٹ ہوتی ہیں دنیا بھر میں. جب آپ کی دالوں کی قیمتیں اوپر جائیں گی, مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, یہ اوپن سیکرٹ ہے. پام آئل کو لے لیں, ایڈیبل جو آئلز ہیں آپ کے سارے, یہ سب چیزیں آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اسی لیے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر میں بات کرتا ہوں. عطا سے بھی میری بہت سارے پروگرامز میں بات ہوئی ہے. پچھلے 10-12 سال میں آپ کی 2% سے دیکھیں پاپولیشن کہاں چلی گئی ہے جو بڑھ رہی ہے. اور ہمارا جو ایگریکلچر کا کراپ سیکٹر ہے, لائف سٹاک کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نکال لیں اسٹیٹسٹکس, ان کے حکومت میں 0.6% تھی. پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیں, اب 10 سال میں آبادی کہاں چلی گئی ہے. ایگریکلچر سیکٹر نے اس طرح گرو نہیں کیا, تو وہ سارا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بھی آؤٹ ہے. اب یہ بھی ایک وجہ ہے مہنگائی کی. نہیں بٹ ٹھیک ہے وہ, لیکن میں پھر آپ اتنا تو مانیں, اور میرے خیال میں تارڑ صاحب بھی اس بات کو مانیں گے, اگر ان کو اس وقت پرابلم تھا, آپ کو بھی آج یہی پرابلم ہے. اور اگر آپ تنقید ان پہ کرتے تھے کہ بھائی انہوں نے یہ, وہ بھی آپ بھی یہی کہتے تھے نا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی میں نے کلپس دکھائے ہیں, آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہو یار اتنا ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگا دیا, اتنا پیٹرول پہ لگا دیا, بیڑا غرق کر دیا عوام کا. آج وہ آپ کو یہی کہہ رہے ہیں بیڑا غرق کر دیا عوام کا. یہی کہہ رہا ہوں, بے شک آپ نیکسٹ ویک پروگرام کر لیجئے گا, آپ ان کے وقت کے لیوی اور ٹیکسز نکال لیں, اور ہمارے وقت کے نکال لیں, آپ دیکھیں گے ہمارے کم ہیں.
ہم جو بات کرتے تھے کہ انہوں نے ٹیکسز بہت ہائی رکھے ہیں, کوشن ابھی موجود ہے, یہ مزید 2 4 5 روپے کا ریلیف دے سکتے ہیں, تو وہ یہ نہیں دیتے تھے, میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک, ڈار صاحب اپنا طارڑ صاحب, یہ ڈار صاحب کا چیلنج ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نکال لیں آج بھی تو آپ کے وقت سے کم ٹیکسز ہیں آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب کے وقت پہ تھے, لہٰذا یہ ریلیف ابھی بھی دے رہے ہیں, اپنی گنجائش جتنی نہیں بنتی وہ زیادہ دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارا جو پیٹرول کا لیوی تھا, اگر اس کو آپ کمپیئر کر لیں اور فائنانس بل پچھلے نکلوا لیں, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور جو آئل سپلائی والی کمپنیز ہیں ان کا پروفٹ مارجن آپ نکلوا لیں. میرا پوائنٹ تو بڑا سمپل ہے کہ آپ نے اگر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے آپ دعوے دار ہیں تو آپ نے پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں جن سے پوری مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور پورے ملک کی جو عوام ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں, تو آپ مہنگائی کہاں سے کنٹرول کریں گے؟ آپ نے اگر ٹیکسز لگانے تھے آپ اس ملک کی اشرافیہ پہ لگاتے, آپ اس ملک کے عمرہ پہ لگاتے, آپ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں آپ ان پہ لگاتے. آپ نے بجٹ کے اندر سیلز ٹیکس بڑھا دیا, آپ نے ایک بندہ جو موبائل فون پہ 5 منٹ سے اوپر بات کرے گا اس پہ ٹیکس لگا دیا, آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹیکسز لگا دیے, ٹیکسٹائل پہ ٹیکس لگا دیا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ پیٹرول کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, آپ پچھلے 3 مہینے کا کمپیریزن نکال لیں, دیکھ لیں کہ کتنی پرائسز بڑھی ہیں, اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن آئی ہے اور آگے وہ کم ہونے جا رہی ہیں اور کم ہوئی ہیں ماضی میں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک ان کی بات غلط ہے, اور یہ حکومت جو ہے ہم کس طرح مینٹین کر رہے تھے بتائیں نا. ہم نے اگر مہنگائی کو 4% پہ رکھا اور ایک عام آدمی جس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپیہ ہے اس کا گزارا بہتر ہو جاتا تھا, اور اس کو بجلی کے بل بھی کم آتے تھے, گیس کے بل بھی کم آتے تھے, پیٹرول بھی سستا تھا, آٹا بھی سستا تھا, چینی بھی سستی تھی. تو ادھر کیا وجہ ہے کہ آپ کا بمپر کراپ ہے گنے کا, چینی کی قیمت 100 روپے ہے, بمپر کراپ ہے گندم کا, آٹا 85 روپے مل رہا ہے. میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے نا. ایک منیب صاحب سمپل اکنامکس ہے کہ جب سپلائی زیادہ ہوگی تو قیمت کم ہوگی, جب سپلائی کم ہوگی تو قیمت زیادہ ہوگی. اب اتنی بمپر کراپ کی سپلائی آپ کے پاس موجود ہے تو قیمت کیوں زیادہ ہے؟ آسمان سے کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ بٹ ایک بات ایک اگر میرا دیکھیے جو کلیم تھا اسد عمر صاحب کا یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اقتدار میں آنے سے پہلے, وہ آپ کے وقت پہ جو پیٹرول کے اوپر 2016 کے اندر ٹیکس کہتے تھے 50%, 52% ہے. کیا آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب کا ٹیکس جو ہے پیٹرول کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر آپ کے وقت سے کم ہے؟ ان کا جو پیٹرولیم لیوی ہے جو انہوں نے اس بجٹ میں اناؤنس کی ہے وہ ہمارے سے زیادہ ہے. اس کا آپ انسیڈنس نکال لیں کہ جو پیٹرول کی موجودہ قیمت ہے اس میں کتنا پرسنٹیج لیوی ہے, اس میں کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ آئل سپلائی کرنے والی کمپنیز لے کے جا رہی ہیں, اور اوورآل گورنمنٹ اس میں سے کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے, ان کی نااہلی ہے کہ ہر سیکٹر کے اندر آپ نے مہنگائی کر دی, عام آدمی کو آپ نے مار کے رکھ دیا, معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے. آپ بجٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے پاکستان از اے فوڈ سکیئرس کنٹری. تو آپ کی مس مینجمنٹ ہے نا. ہم 4% پہ مہنگائی چھوڑ کے جاتے ہیں, آٹا بھی سستا ہے, چینی بھی سستی ہے, پیٹرول بھی سستا ہے, بجلی بھی سستی ہے. اب 3 سال کے بعد اور 8 سال KPK میں گزارنے کے بعد آپ کہیں کہ یہ پچھلوں نے کیا ہے یا یہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کس مرض کی دوائیں. عام طور پر آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں, آج ہی آپ کی باتوں پہ بہت مسکرا رہے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہو بھائی؟ کلیم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیکس زیادہ ہے. دیکھیں میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں عطا تارڑ کی بے بسی محسوس کر رہا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں انہوں نے کہی ہیں نا. ایک تو آپ نے میرے لیڈر میرے وزیر اعظم کی جو سپیچ یا یہ جو کانٹینٹ سنایا ہے 2016 کا ہے, تو 16 کے آپ نے ٹیکسز چیک کرنے ہیں. یہ نہیں کہ 17-18 جاتے ہوئے یہ جو انہوں نے ایک فگر فجنگ کی اور قوم کو خوش کرنے کے لیے ایسے ٹافیاں اور چاکلیٹس دیے کہ اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں, دے دو خزانے کے منہ کھول دو, ملک کا دیوالیہ کر دو, ہم نے اگلا الیکشن جینا. یہ 16 کے لیوی کے فیکٹس آپ نے دیکھنے جو میں کلیم کر رہا ہوں. ایک بات. دوسرا میرا بھائی کہہ رہا ہے جی ہماری 4% تھی مہنگائی, ہماری پرائسز ایسے تھی, انہوں نے آ کے بڑھا دی. میں ایک اور کلیم کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی پرائسز نکال لیں, چینی کی, آٹے کی, یہ مہنگے تھے اپنے دور میں ان سے. انہوں نے مہنگائی کیوں کی؟ میں اور پیچھے جاتا ہوں, مشرف صاحب کے دور میں چلے جائیں, آٹا 10 روپے کا نکلے گا.
ان لوگوں کے دور میں 35-40 کا کیوں تھا؟ اگر ہم نے صرف اپنے دور کی مہنگائی کی بات کرنی ہے تو یہ اگر اتنا ہی اچھا پرفارم کر رہے تھے تو ان کی قیمتیں پیپلز پارٹی سے نیچے جانی چاہیے تھی. ہر چیز کی، آٹے کی، چینی کی، میں نہیں بات کرتا پیٹرول کی، دالوں کی، ریکارڈ کا حصہ چیک کر لیں کہ ان کے دور میں قیمتیں بڑھی ہیں. سو ہر پچھلی گورنمنٹ جو کہ پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارم کیا تھا، ان کو بہتر حکومت ملی، ان کو اس طرح کی طوفانی مہنگائی اور تباہ حال معیشت کا سامنا نہیں تھا جو ہمیں انہوں نے ایک اجڑی ہوئی معیشت، ایک تباہ حال معیشت جس کے اوپر انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس کیے. آپ کے سامنے بجلی کے پروجیکٹس ہیں بغیر کیلکولیشن کے کیے، مہنگے ترین منصوبے لگائے، سارا کچھ جو انہوں نے کیا. اب ہم ان کا ہمیشہ بھگت رہے ہیں. میں یہ اس کا ریکارڈ درست کروانا چاہتا ہوں. آپ پچھلے 3 وزراء اعظم کا جو چلے جن کی حکومتیں آئیں، آپ پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی صاحب جب وہ حکومت میں آئے، میاں نواز شریف صاحب 2013 میں، عمران خان صاحب 2018 میں، آپ ان تمام وزراء اعظم کی جو پہلی سپیچ ہے اس کے بارے میں، یا جو پہلے انہوں نے نیشن کو ایڈریس کیا اور بتایا جی حالات کیا ہیں، آئیڈینٹیکل باتیں کہی گئی ہیں کہ ملک بڑے گمبھیر حالات میں ہے، معیشت تباہ حال ہے، کوئی حال ہی نہیں ہے اور بڑے میجر سٹیپس لینے پڑیں گے. آئیڈینٹیکل باتیں ہیں جو ان تینوں وزراء اعظم نے اپنے ٹینیور شروع کرنے میں کی. لہٰذا جو حکومت چلی جاتی ہے اس سے کے بعد والی حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے بیڑا گرک کر دیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ آج حالات یہ ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑی ضرور ہے، 5.5 روپے کے قریب بڑی ہے. نے زیادہ پرپوز کی تھی، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ فرق پڑتا ہے، اب بھی فرق پڑے گا، انفلیشن پہ فرق پڑے گا، فوڈ پرائسز پہ فرق پڑے گا. اس کے اوپر بھی ذرا بات مزید کر لیں گے. لیکن ایک اور ایلیمنٹ جو کہ بدقسمت ایلیمنٹ ہے ہماری سیاست کا، وہ ہے ذاتی الزامات، بدتمیزی، بد تہذیبی اور اس طرح کے نعرے اور کلیمز جو کہ تقاریر کے اندر کیے جا رہے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں جو کہ آزاد کشمیر الیکشن مہم کے اندر شروع ہو گئے. ایک بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ روز قبل علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے امور کشمیر، وہ کیمپین کے اوپر ہیں. ظاہری بات ہے مراد سعید صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ باتیں کیں جن کو ہم نے بارہا پروگرام میں ضرور چلایا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آج ہم دوبارہ چلائیں. صرف یہ باتیں ہیں کہ جو کہا گیا وہ قابل مذمت بھی تھا، وہ سینٹ کے اندر بھی اس کے حوالے سے کافی شور شرابہ ہوا. لیکن جو تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہیں چور ڈاکو والی اور جس طرح کی زبان بھی استعمال کی گئی غدار کہنے والی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، وہ باتیں وہ آج بھی کر رہے ہیں. اور نہ صرف آج کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے آج تو یہ تک کہہ دیا کہ میں یہ باتیں دوبارہ سینٹ آف پاکستان میں جا کے دہراؤں گا. چور بھی کہوں گا جو چور ہیں، غدار بھی کہوں گا جو غدار ہیں. اور جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو کاروان ہیں ان پر کوئی پتھراؤ بھی ہوا، ان کے گارڈز نے ہوائی فائرنگ بھی کی، لہٰذا تلخی ہیز ریچ دا نیکسٹ لیول، اور یہ درست بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، حکومتوں کے دل عام طور پہ بڑے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ اپوزیشن میں، وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اب 25 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بھی باتیں کی آپ نے سنی ہوگی نا یقینی طور پر. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ لوگوں میں سے چلیں ہم سب سے بڑی بات کر لیتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، کوئی انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یار یہ کس قسم کی زبان ہے، کسی کو ڈاکو رانی کہنا، کسی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام بگاڑنا اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ تو اٹ کمز بیک ٹو ہانٹ یو ون. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور یا مراد سعید یہ تو بعد میں گئے ہیں وہاں کمپین میں نا. پہلے بلاول زرداری صاحب تھے وہاں، پھر مریم نواز صاحبہ چلی گئی. یہ سارا میں سمجھتا ہوں ایک ان کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا. ان کی تقریریں نکالیں کس طرح سے پرائم منسٹر کو یہ مخاطب کرتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے وہ اس مطلب وہ کہتے ہیں بدتمیز بچے ہیں. وہ فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا بدتمیزی انہوں نے کی نا. اچھا میرا مقصد ہے جب آپ کی عطا تارڑ کی لیڈرشپ ایسے مخاطب کرے گی میرے لیڈر کو یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی، جو بھی ایک معیار انہوں نے اپنی طرف سے اپنا رکھا ہے پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے کا، تو پھر اس کا ریبٹل تو آئے گا، اس کا جواب تو آئے گا. پھر جب ہم لوگ جواب دیں گے، پھر جوش خطابت میں بہت کچھ بندہ کیا جاتا ہے جب جواب دینے کی طرف جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلچر کو اوورآل سب کو مل کے ختم کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرے لیڈر کے اوپر اٹیک کرے، میرے لیڈر کے احترام میں یہ کچھ ایسی باتیں کر دیں اور میں خاموش بیٹھا رہوں گا. یہ بھی نہیں ہے. ان کو بھی اس چیز کو ادراک کرنا ہوگا
کہ ہم اگر کوئی ایسی بات پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہیں گے, ان کے لیڈر کے لیے کہیں گے, تو پھر ہمیں انہی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے, اس وقت آزاد کشمیر میں بالکل ڈیفرنٹ طرف پالیٹکس جا رہی ہے. آج بھی پرائم منسٹر تو ان کا وہاں بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلز پہ جو چل رہا ہے جی کہ وہاں کارواں جو جا رہا تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے, پتھراؤ ہوا ہے, فائرنگ ہوئی ہے. اللہ نہ کرے وہاں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں. الیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے ابھی تک, اگر عطا تارڑ بتا سکے قوم سننا چاہے گی, میں نے ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ یا میری نظر سے نہیں گزری یا کانوں سے نہیں گزری کہ مریم نواز صاحبہ نے آج جموں کشمیر میں جو اپنے 5 سالہ دور میں عوام کو کیا ریلیف دیا اس کی کوئی بات کر رہی ہوں, وہ کوئی سامنے آ رہی ہو جائے کہ وہ کرنے کے ادھر بھی عمران خان صاحب پہ سوار ہے ان کے. اپنی پرفارمنس پہ بات کریں, عمران خان صاحب کو آزاد کشمیر نے بار بار یہ کہا یہ باتیں تو غلط ہیں, وہاں جا کے کہنا بزدل, کشمیر فروش, یہ کر دیا, فلانے کا یہ گھوڑا ہے, کٹ پتلی ہے, یہ باتیں تو نہیں کہنی چاہیے. میں صرف کوئکلی ذرا ریکارڈ کی درستگی کر دوں. میں نے ڈیٹا نکلوایا ہے جو انفلیشن کا ہے, مہنگائی کا پاکستان کے اندر. یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے نا, لوگ پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے. 2008 میں پیپلز پارٹی آئی تو 12% مہنگائی تھی. پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 20% تک گئی, اور جب وہ گئے 25% تک گئی. جی جب وہ گئے تو وہ 7.36% پہ چھوڑ کے گئے. ہم آئے, ہمارے دور میں 4% بھی رہی, 2% رہی, پھر 4% رہی. 2018 میں ہم 3.93% پہ چھوڑ کے گئے, اور 2019 میں 6% ہوئی, 20 میں 10% ہوئی, اور یہ ان کا ٹرینڈ ہے. تو دیکھیں بات ٹھیک کرنی چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اس ملک کے اندر جب بھی بد تہذیبی یا اخلاق سے گری ہوئی جو زبان ہے اس کے استعمال کا ذکر آئے گا تو ہمیشہ 126 دن کے دھرنوں کا ذکر ہوگا, اور اس زبان کا ذکر ہوگا جو کنٹینر کے اوپر سے بولی جاتی تھی, اور اس میڈیا کا بھی ذکر ہوگا جو 3-3, 4-4 گھنٹے اس کو لائیو دکھاتا تھا, جانتے بوجھتے ہوئے کہ گھر میں خواتین بچے اس کو دیکھتے ہیں. اور میرے لیڈر نے تو کبھی نواز شریف صاحب کے علاوہ, عمران خان صاحب کے علاوہ بات نہیں کی. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے, اور ہمیں تلقین آج بھی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے ابھی 3-4 دن پہلے میرے لیڈر نے کہا کہ یہ تم مت کرو, جو یہ شہباز گل کو بلا وجہ جو ہے اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کیلیبر اور ہے, اس کا کیلیبر بالکل اور ہے. یہ مجھے خود کہا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کئی عمران خان صاحب کے معاملات ہیں جن پہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی, جو ان کی نجی زندگی کے معاملات ہیں آپ نے بات نہیں کرنی, ہم نہیں اس طرف جائیں گے. تو یہ اوئے نواز شریف گریبان سے گھسیٹو, پھینٹ دو, پھینٹا لگاؤ, اس کو مار دو, اس کو گریبان سے گھسیٹ کے باہر نکالو, ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں. تو یہ کس نے کہا تھا؟ جہازوں کے اندر, ریسٹورنٹس کے اندر, گلیوں کے اندر, محلوں کے اندر شادیوں پہ ناچا جاتا تھا گو نواز گو کے اوپر, اور گالیاں دی جاتی تھی ہر فورم کے اوپر. انہوں نے جس طبقے کو بدتمیز کیا اس ملک کے اندر, جو اس ملک کا ایلیٹ ترین طبقہ ہے, مجھے بتائیں نا وہ آج کہاں ہیں؟ جو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کے باہر اپنی لمبی ترنگی گاڑیوں کے اندر ووٹ ڈالنے گئے تھے ٹی شرٹس اور کیپس پہن کے, جو گالم گلوچ کا کلچر انہوں نے پروان چڑھایا ہے. اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیں طارق صاحب, آپ کو یہ منع کیا میاں نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بالکل اخلاق اور تمیز کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی صاحبزادی, جب وزیر اعظم کو کہتی ہیں تم عمران خان ایسے, اور تم جھوٹے, اور تم نے کٹ پتلی, اور یہ اور وہ, تو ظاہری بات ہے پھر وہ جو ڈار صاحب جیسے سینسٹیو ان کے کارکنان ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں. یہ تو پھر مہذب آدمی ہیں, ظاہری بات ہے. آپ ہمارے سے کیا توقع کرتے ہیں, آپ ہمارے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ پچھلے دھرنوں کے 2014 سے لے کے اب 2021 آ گیا ہے, یہ 7 سال ہم نے برداشت کیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کی. تم یا جھوٹا کہنا تو بہت چھوٹی بات ہے نا, جہاں پہ چور ڈاکو میں بند کر دوں گا, میں مار دوں گا, میں پنکھا اتار دوں گا, تم فلاں, اور جو ان کے وزیر کے لیول کے لوگ جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے, ٹی وی پہ ریپیٹ نہیں ہو سکتی. ہم تو پھر بھی چور, آٹا چور, پتہ نہیں کیڑا کیڑا چور, اسی کیا بھائی جان پارٹی حکومت اسی ہن کیا جدو آٹا چوری ہویا ہے, جدو چینی چوری ہوئی ہے, تو اسی کیا ہے. مگر ان کے لیڈر کی زبان اگر آپ دیکھ لیں,
آپ جب فیاض چوہان بدتمیزی کر کے آتا تھا 2018 کی شروع کی بات ہے تو اس کو کہا جاتا تھا میرا شیر آیا, میرا چیتا آیا, اس کو گلے سے لگاؤ, اور اس کو وزارت دے دی گئی اطلاعات کی. یہ جب آپ پارٹی کے اندر لوگوں کو پروموٹ کریں گے ان کی زبان درازی کی وجہ سے. ڈار صاحب سیاسی ورکر ہیں, ان کے والد کا ایک سیاست سے تعلق تھا, ٹھیک ہے, مجھے بتائیں نا فردوس عاشق کی کیا کوالیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیوں اتنی ریلیونٹ ہے کہ وہ گالی اچھی دیتی ہے, وہ لوگوں کو تھپڑ مارتی ہے, وہ بدتمیزی اچھی کر لیتی ہے, فزیکل وائلنس. چلے اوکے ایک منٹ, میں ذرا ڈار صاحب ایز اے لاٹ ٹو سے آپ کا آرگیومنٹ آ گیا, ذرا میں ان کے پاس آتا ہوں اور ہم اس بحث کو ذرا جاری رکھتے ہیں بریک کے بعد بھی. سیاست میں اخلاق کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے, لیکن وہ نہیں ایسا ہو رہا, اور جتنی تلخی اور بدتمیزی ہے وہ شامل کر دی گئی ہے آج کی سیاست کے اندر, ایسا نہیں ہو رہا. بریک کے بعد پھر مزید بات کرتے ہیں صاحب. کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی مریم نواز شریف صاحبہ نے, آپ مسکرائیں. اخلاق پہ آنے سے پہلے ویری کوئکلی عطا نے بھی بات کی, میں بھی کرتا چلو. جو میں آپ سے پچھلی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کر رہا تھا, یہ فیکٹس ہیں. پیپلز پارٹی نے جتنی اس ملک کی ایکسپورٹ بڑھائی, انہوں نے نہیں بڑھائی, الٹا ریورس چلے گئے. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی یہ وہ گروتھ نہیں لا سکے جو انہیں پیپلز پارٹی سے ملی. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے لیں, ہر چیز کو لے لیں, یہ پھر اگلی حکومت بھگتتی ہے. اس لیے میں عطا تارڑ کو ہر پروگرام میں کہتا ہوں یار بڑھ کے کام لگایا کرو, پہلے فیکٹس اینڈ فیگرز پہ ہم پورا میچ ڈال لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اب میں تو ہلا کے آتے مسکرا میں اس لیے رہا تھا کہ چلو عطا تارڑ نے یہ مانا کہ ہم پی ٹی آئی سے متاثر ہو کر یہ سارا کر رہے ہیں گلڑ بازی, اور یہ جو کچھ بھی ہم نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہے. تو کاش عطا تارڑ آپ کی لیڈرشپ میرے لیڈر سے ایک ایمانداری کے ساتھ ملک کیسے چلاتے ہیں وہ بھی سیکھ لیتے, اثاثے سارے اس ملک میں رکھتے. یہ جو لوٹ مار کا بازار اس ملک میں گرم رکھا ہے عمران خان سے, یہ بھی سیکھ لیتی ہے آپ کی لیڈرشپ کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کیسے چلایا جا سکتا ہے, اس ملک میں جینا مرنا کیسے ہو سکتا ہے. میرا لیڈر کنٹینر سے گرے اور شوکت خانم میں علاج ہو, اور ان کے لیڈر جا کے لنڈن کی ٹھنڈی ہواؤں میں 2 سال سے بیٹھے ہیں, پھر یہ سب کچھ بھی سیکھ لو یار. اگر ہم پہ ہی ڈال رہے ہو کہ یہ سارے لہجے میں تلخی ہماری پی ٹی آئی سے آئی ہے, یہ سارا کچھ ہم نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہے, تو عمران خان کی اچھی چیزیں بھی دیکھو یار, اس کو بھی اڈاپٹ کرو آپ لوگ. دیکھیں بات سمپل ہے, یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ ذات پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کی طرف جائیں گے تو ان کی ذات میں بھی بہت کچھ ہے جس پہ پھر ہم بات کریں گے, وہ نہیں ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پہ ذاتی زندگیوں پر بلو دا بیلٹ کسی کو نہیں جانا چاہیے. دیکھیں منیب, ہمیں ایشو بیس پالیٹکس کرنی چاہیے, ہمیں کسی کی ذات, میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ان کا کام جا کر. بٹ علی امین گنڈاپور صاحب نے انہیں, میں بار بات وہی آ جاتی ہے, جب کسی کو آپ ڈاکو نانی, کسی کو جی ان کا بلاول صاحب کا نام بگاڑیں, یہ دس از ڈرٹی سٹف, یہ سیاست نہیں ہے. اس سے آپ انہیں کہیں کہ جی آپ نے رسیدیں نہیں دیں, آپ نااہل ہو گئے, آپ نے یہ کیا, آپ نے ملک کو خسارے میں, یہ کریں تنقید. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, یہ دونوں طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے. ایشو کے اوپر جو بات ہونی چاہیے, جو میں نے آپ کے پروگرام میں پوائنٹ اٹھایا کہ مریم نواز صاحبہ بتائیں کہ 5 سال انہوں نے کشمیریوں کو دیا کیا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ دیا نہیں ہے اس لیے عمران خان کی طرف ہو گیا. اگر دیا ہوتا تو یہ وہاں آرگومنٹ ویلڈ, میں مان, بالکل درست بات ہے, لیکن آپ جتنے آپ کے کولیگز ہیں, سینئر کولیگز ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, اور بڑے قابل احترام لوگ ہیں, ہر کوئی آ کے آپ سمیت یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو بڑھاوا نہیں دیتے, لیکن سمیت وزیر اعظم کے علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی روکتا بھی نہیں کہ بھائی اس لیول پہ نہیں جانا. انہوں نے تو کہا جی مجھے میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی, آپ بھی کہہ دیں یار ہمیں فلانے. میں آپ کے پروگرام میں گارنٹی کرتا ہوں ان کی طرف سے اس طرح کے الفاظ کے چناؤ کی گولہ باری بند ہو جائے, یہ بھی بند کر دیں گے. ہم تو ان کے جواب میں جواب دے رہے ہیں نا, کام تو انہوں نے شروع کیا سارا. جیسے یہ اس معاملے سے ہٹتے ہیں نہیں پرائم منسٹر پہ, یا جس طرح میں نے آپ کو کہا جس طرح وہ مخاطب ہوتے ہیں کسی بھی مہذب معاشرے میں, آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح سے پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ڈار صاحب نے آفر دے دیا عطا تارڑ صاحب کہ آپ لوگ بھی بند کر دیں, یہ بھی بند کر دیں. سورج پہ لگے دھبے کی قدرت کے کرشمے ہیں, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. یعنی اب بد اخلاق جو ہے اور دنیا کے سرٹیفائیڈ غلط زبان استعمال کرنے والے لوگ جنہوں نے پوری قوم کو بدتمیزی پہ لگایا, ہمارے آپ صبر کی داد دیں نا. عطا تارڑ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میں اسے انٹرپٹ کر رہا ہوں. عطا ایک سیکنڈ یار, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نہال آشمی کو ہم نے ٹرین کیا ہے, خواجہ صاحب نے ٹریکٹر ٹرالی کی بات کی, ہم نے ٹرین کیا ہے. خواجہ صاحب رفیق نے لوہے کے چنے نہ چباؤ یار, ہم نے ٹرین کیا ہے. آپ کا لیڈر جب کنٹینر پہ چڑھ کے گالم گلوچ کرتا تھا اور جب مسلح جتھوں کو کہتا تھا پی ٹی وی پہ حملہ کر دو, آپ نے تو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے, زبان نہیں. آپ نے ہاتھوں کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف گئے ہیں,
اس ملک میں پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے گئے ہیں, پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے گئے ہیں, اس ملک میں قبریں کھودی گئی ہیں, اس ملک میں کفن پہن کے ڈرامے بازی کی گئی ہے. آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو, ہم اس سیاست کے روادار نہیں تھے, ہم اس سیاست کے روادار قطعاً نہیں تھے. سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہیں ڈار صاحب آپ کی جماعت نے. میں جی اس کا میں جواب دیتا ہوں. طارق عزیز مرحوم کو سزا ہوئی, طارق عزیز مرحوم کے بعد منیر صاحب ہمارے لاہور سے ایم این اے ہوتے تھے, ان کو سزا ہوئی, پوری زندگی کے لیے سیاست سے نااہل ہوئے. تو یہ دیکھیں ہم نے بھگتا بھی ہے, ہم نے اگر کوئی میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں, اور دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا لوٹ مار کی, آپ آٹے سے, چینی سے, بجلی سے, گیس سے, ایل این جی سے رنگ روڈ تک آ جائیں, مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک گرفتاری عمل میں آئی ہو, 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, سائیکل پہ دفتر جاؤں گا, وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, گائے بھینسیں بیچ دی, گاڑیاں بیچ دی, بعد میں ڈبل گاڑیاں خریدی, بعد میں دودھ کے ٹینڈر کیے اس ملک کے اندر. اس ملک کے ساتھ کھلواڑ مت کرے, خدا کا واسطہ ہے. آپ نااہل تھے, آپ بد اخلاق تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حکومت جب جائے گی, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہوگی, جتنے بڑے سکینڈل آنے والے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی سیکٹر نہیں چھوڑا جس کے اندر سکینڈل نہ ہو. کل راولپنڈی کے کمشنر کو گرفتار کیا گیا, زلفی بخاری کے بارے میں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ یہ ملوث ہے, شیخ رشید کا بتایا گیا یہ ملوث ہے, سرور خان کی نووا سٹی بتایا گیا یہ ملوث ہے. ان سب کو کلین چٹ دے دیے, کیونکہ اگر ان کو وزیراعظم پکڑے گا اس کی الیکٹورل پولیٹکس کمزور ہوتی ہے. جہانگیر ترین این آر او, خسرو بختیار این آر او. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر جتنے سکینڈل آپ کے دور میں آئے ہیں, اور وہ آپ کی کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ جو سرکار ہے اس نے کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن آج تک لیا ہے. اچھا غریب پس جائے, اس کی چینی بھی مہنگی, آٹا بھی مہنگا, رنگ روڈ میں اربوں روپے کا گھپلا. ٹھیک بھائی جان, ایک منٹ ذرا لڈار صاحب رسپونڈ کر دیں. رسپونڈ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھاتے بھی تھے اور لگاتے بھی تھے, لیکن جب یہ کھاتے تھے نا, وہ کیا کیا یہ کھاتے تھے کبھی قوم کے سامنے آیا ہی نہیں ہے. اگر پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی بھی ایشو ان کے سامنے آیا, انکوائری کے لیے انہوں نے کہہ دیا, رپورٹ پبلک کر دی ہے, لیکن مجھے حیرانگی ہے یہ اس پرائم منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کی لیڈرشپ امریکہ جائے تو 1.5 ملین یعنی کہ 12-15 لاکھ کے دورے کرتے تھے, اور وہی دورہ اس سے زیادہ پروڈکٹیو دورہ $1.5 لاکھ میں آپ کا پرائم منسٹر کر دیتا ہے. $80,000 ہزار کے دورے پرائم منسٹر عمران خان نے کیے. یہ کیا ہے, بینسوں کی, گاڑیوں کی اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ڈال دیا عمران خان نے جتنے سرکاری دورے کیے کس جہاز پہ کیے مجھے بتا دیں. دودھ مکھن آپ اپنے پیسوں سے کھائیں نا, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں کھا رہے ہو بھائی. آج ہیلی کاپٹر اڑتا ہے, آپ نے جو ہمارے بارے میں افواہیں پھیلائی, گھی کھاؤ, مکھن کھاؤ, جو بھی کھائے نا شریف خاندان, یہ غلط بات نہ کریں, غلط بات نہ کریں. یہ بالکل غلط بات ہے. آج آپ ایئر فورس کا جہاز استعمال کرتے ہیں سارے اپنے بیرونی دوروں کے لیے, بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس آپ ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں. اگلے ہفتے پروگرام کر لے اپنے لیڈر کے دوروں پہ, میں اپنے لیڈر کا حساب لے آتا ہوں. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا قوم کے سامنے. آپ کا ایون آج ازبکستان کا دورہ سرکاری جہاز کے اوپر ہے, یہ پہ عمران خان کے آدھے بھی ان کی لیڈرشپ کے دوروں کے خرچے نہیں ہوں گے جو انہوں نے کیے ہیں. میں کلیم کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے جی کہ کم از کم جو یہ سیاست کے اندر تلخی ہے ختم ہونی چاہیے, لیکن شاید یہ الیکشنز آزاد کشمیر کے ہو جائیں گے اس کے بعد ختم ہوگی. لیکن کوئی علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہے کہ ایسی زبان نہ استعمال کی جائے, مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی, میاں بلین کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. میں اپنے تمام مہمانوں کا یعنی عثمان ڈار صاحب کا اور عطا طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.